बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का अस्सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाकिर अवान साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे चंद सवालात करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको उससे ज़्यादा मालूमात पहुँच सके। शाकिर अवान साहब, क्या साद रिज़वी और अनस रिज़वी इस दुनिया में मौजूद हैं? शुक्रिया मान साहब। देखें, तहरीक लब्बैक का जो मामला है, आज तकरीबन उस साने को 10 रोज़ गुजरने वाले हैं और अभी तक जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं हाफिज़ साद रिज़वी और उनके भाई अनस रिज़वी, इनसे मुतल्लिक जो है वो कोई ठोस मालूमात जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत हो, विफाक हो, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो दावा कर चुके हैं और इसमें पंजाब पुलिस भी शामिल है। उन्होंने ये कहा है कि हम हाफिज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी को जो है ट्रेस कर चुके हैं, उनकी लोकेशन हमें मालूम हो चुकी है। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो वो बयान अनस रिज़वी और साद रिज़वी तक पहुंचता है तो वो अपनी लोकेशन तब्दील करने की कोशिश करें और इस का फ़ायदा उठाते हुए या इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए उनको लोकेट किया जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपने ऑलरेडी उन्हें ट्रेस कर लिया है तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो आपकी हिरासत में हैं या वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं और अभी मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई मुनासिब वक्त हो तो फिर उनकी गिरफ़्तारी डाली जाए या उन्हें सामने लाया जाए। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं। जो आपने बात की कि वो इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं, देखिए अभी तक जो है वो बात तो है, बात हम कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि साद रिज़वी और अनस रिज़वी अगर तो रूपोश होते तो देखें ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, उनकी कोई तस्वीर भी सामने आ जानी थी, उनका कोई बयान भी सामने आ जाना था। इतना भी कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप अपना वीडियो बयान जो है वो नहीं जारी कर सकते, या तो मुल्क के अंदर जो है वो इंटरनेट की सहूलियात जो है वो ना हो या इस तरह का कोई कम्युनिकेशन का राब्ता ना हो कि जी बिल्कुल आप जो है वो किसी से राब्ता ही नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। बहरहाल ज़्यादा जो इम्कान ज़ाहिर किया जाता है, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो हुकूमती ज़राए हैं, जो शख्सियात हैं, वो भी यही बात करते हैं कि जो हाफिज़ साद रिज़वी और अनस रिज़वी जो हैं वो इदारों की तहवील में हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं। जनाब, अच्छा शाकिर साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज चूँकि सानह मरीदके को 9 रोज़ गुजर चुके हैं, अगर साद रिज़वी ज़िंदा हैं तो इदारे अब तक इसको गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सके? देखिए, जो बात हमने की कि 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वही उसी बात को मैं आगे लेके चलूँगा कि शायद किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये सानिया हुआ और उसके बाद लोगों के अंदर गम व गुस्सा था, और जब लोगों के अंदर गम व गुस्सा था तो फिर ये ऐलान भी किया गया लब्बैक के प्लेटफॉर्म से और दीगर जो मजहबी जमातें हैं कि वो जुमा के रोज़ एहतजाज करेंगे और वो दाता दरबार के सामने जो है वो लोगों को इकट्ठा होने का कहा गया। तो अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि ये जो अब आने वाला जुमा है इस पर रिएक्शन देखा जाएगा लोगों का, और उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि साद रिज़वी को सामने लाया जाए या जो है वो अभी उन्हें जो है वो रखा जाएगा साइड पर, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत से ऐसे रहनुमाओं के हवाले से, बहुत से ऐसे लोगों के हवाले से कि जिन्हें कई माह जो है वो अबडक्ट रखा गया। इमरान रियाज़ आपके सामने ये मिसाल है, तकरीबन कुछ 6 माह तक उन्हें अबडक्ट रखा गया। तो 6 माह तक ना तो उनके ज़िंदा होने की खबर का कंफर्मेशन होती थी, ना उनके किसी मौजूदगी के हवाले से वो कोई इदारा या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस बात के मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो उनके पास है। बिल्कुल। तो ये फिर एक क्योस बनता है जब किसी की गुमशुदगी अबडक्शन जो है वो तवालत इख्तियार करती है। उस वक़्त इमरान रियाज़ के बारे में भी इस तरह की खबरें गर्दिश करती थी, शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे, शायद वो जो है वो उन्हें मार दिया गया है। तो इस तरह की फिर अफवाहें जो अफवाहें हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं जब आप किसी भी शख्स को जो है, और ख़ास तौर पर साद रिज़वी जो हैं वो एक मजहबी जमात के, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो ज़्यादा देर अगर उन्हें रखा जाएगा तो फिर इस तरह के ख़दशात जो हैं वो जन्म लेना शुरू होंगे। ये सवालात जो हैं, जिस तरह आज आपने सवाल किया है जनाब, तो इस तरह के सवालात जो हैं वो सामने आएंगे। जलील शरकपुरी साहब ने तो जो है वो बात की, वो तो बड़ी ही खौफनाक है, यानी वो तो ये दावा कर रहे थे कि शायद उन्हें जो है वो मार दिया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर इसी तरह जो है वो अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू करती हैं और फिर एक और कियास बन जाता है।
شاکر صاحب، بطور صحافی آپ کے پاس اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں اور آپ نے بہت ساری خبریں بریک بھی کی، تو آپ کے مطابق وہاں کتنی شہادتیں ہوئیں اور جو لاشیں ہیں ان کو کیسے اور کہاں کہاں غائب کیا گیا؟ دیکھیں، یہ سوال جو ہے وہ ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے جناب کہ وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر جو ہے وہ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور وہ ساری صورتحال جو ہے اس حوالے سے ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ ہمیں جو اطلاعات ملتی ہیں، جو یعنی شاہدین بات کرتے ہیں، جو ہم ٹی وی پر سنتے ہیں، یعنی سما نیوز پر ہم نے سنا کہ 400 سے 600 کا فگر جو ہے وہ وہاں پر موجود جو عینی شاہدین تھے انہوں نے یہ کہا، اور اسی طرح پھر اور لوگ جو ملتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دن جو آپریشن ہوا، اس آپریشن کے دوران کیا کیا چیزیں کی گئی۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، جو تحریک لبیک کا مطالبہ ہے، جو مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری بنائی جائے اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ اس کے محرکات کیا تھے، مذاکرات کیا لبیک کی جانب سے جو ہے انکار کیا گیا یا حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں مسجد رحمت اللہ العالمین سے نکلنے سے لے کے مرید کے پہنچنے تک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر احتجاج شروع ہونے سے 2 دن پہلے جو کریک ڈاؤن کیا گیا مسجد رحمت اللہ العالمین پر، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو یہ ساری ایسے سوالات ہیں جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، اور ایک بطور ذمہ دار پاکستانی شہری اور صحافی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ہر چیز کی تحقیق کر کے تحقیق کے بعد جو ہے وہ بات کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس بات کا تعین کرے، سی سی ٹی وی فوٹیجز اکٹھی کی جائیں، وہ جو جس جگہ پر جو ہے یہ آپریشن ہوا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں مان صاحب جس کے اوپر میں بات کروں تو وہ قبل از وقت ہے، لیکن جب یہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہوگا تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہرحال اس حوالے سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں، جو عینی شاہدین ہیں، جو لوگ وہاں موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کا خوفناک ترین آپریشن تھا، جس میں جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے، علاقے کے لوگ متاثر ہوئے، وہاں پر جو مظاہرین تھے وہ متاثر ہوئے، پھر راہگیر متاثر ہوئے، اور اب جو سب سے خوفناک ہے وہ یہ کہ جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے اور جس طرح بے گناہ لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ بالکل پوائنٹ آ گیا۔ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاکر صاحب، ہر بچہ سوال پوچھتا ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے وہ میں پہلی دفعہ نہیں کر رہا۔ عمران خان کی رہائی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان خود ہیں۔ اچھا، عمران خان جس دن چاہیں گے وہ رہا ہو جائیں گے۔ کیسے؟ عمران خان جو ہیں وہ خود انہوں نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے رہائی کب لینی ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو چیزیں جو ان کے خلاف مقدمات ہیں، جس طرح آپ نے کہا نا بچہ، تو پوری دنیا جانتی ہے یہ مقدمات جو ہیں یہ سیاسی انتقام کے لیے بنائے جا رہے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ایسے مقدمات ہیں جو کہ ایک سماعت پر جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں۔ اچھا۔ اب جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ خاموشی اختیار کریں، عمران خان کمپرومائز ہوں، عمران خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی شرائط پر جو ہے وہ ڈیل کریں، جبکہ عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، وہ اصولی موقف ہے، جس طرح انہوں نے جوڈیشل انکوائری کمیشن کی بات کی، انہوں نے الیکشن دھاندلی کی بات کی، جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان جو ہیں وہ اس وقت خود جو ہیں وہ انہوں نے خود کو اپنے قید دی ہوئی ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جس دن وہ رہا ہونا چاہیں اس دن وہ رہا ہو سکتے۔ شاکر خان صاحب، عمران خان صاحب کا پچھلا فیصلہ گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ لگانے والا وہ ٹھیک تھا، یا کہ سہیل افریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانے والا فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا گنڈا پور کو لگانا خان صاحب کی غلطی تھی؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے پاس ایک تجربہ ہے اور تجربہ تھا، اور اس وقت جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس وقت کی کنڈیشن کے حوالے سے، صورتحال کے حوالے سے وہ بڑا بہترین فیصلہ تھا۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ دبنگ ہیں، وہ کیونکہ انہوں نے ایک تو جو ابڈکشن انہوں نے دیکھی تھی اور جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا،
اس کے بعد عمران خان جو ہیں ان کا ایک بڑا پرتپاک استقبال ہوا تھا اور انہیں جو ہے انہیں ہار پہنائے گئے, انہیں پھولوں کی پتیوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سر تک جو ہے وہ اس وقت ان کے حوالے سے جو عمران خان کا فیصلہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست تھا. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کے وفادار ہیں اور میں نے ابھی تک جو ان کو دیکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ رہا ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں, لیکن وہ مجھے زیادہ جو میری آبزرویشن ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف زیادہ تر جو ہے وہ دلچسپی رکھتے تھے. وہ مزاحمت کے قائل ضرور تھے لیکن مزاحمت کے قائل اس حد تک کے تھے کہ مزاحمت کر کے پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ فیصلہ حل کیا جائے. تو دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ ہوگا تو مذاکرات کے ذریعے ہی, لیکن اس کے لیے جو عمران خان چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو دباؤ ہے وہ حکومت پر بڑھایا جائے اور جو ان کے مطالبات ہیں الیکشن کے حوالے سے, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آئینی معاملات کے اوپر, تو وہ ان کے جو ہیں وہ مطالبات مانے جائیں. اور جب گنڈا پور ہیں انہوں نے اٹیمپٹس کی لیکن 26 نومبر کے بعد جو ہے گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کم ہونا شروع ہوا جو کہ ان کے جانے کی ایک بڑی وجہ بنی. پھر خیبر پختونخوا کے اندر جو آپریشن ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو رکوانے میں یا اس کے اوپر جو ہے گنڈا پور جو ہے وہ اس طرح سٹینڈ نہیں لے سکے جس طرح عمران خان چاہتے تھے کہ سٹینڈ لیا جائے. اور سہیل آفریدی کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے وہ کپتان یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ میچ کھیلتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے فیلڈرز کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور بھی اس ٹیم کے اندر شامل ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس کابینہ کے اندر بھی شامل ہوں. تو اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ٹیم سے باہر نہیں ہے, ٹیم کے اندر موجود ہیں. ان کی فیلڈنگ جو ہے وہ چینج کی گئی یا بیٹنگ آرڈر چینج کیا گیا, کس کو پہلے بیٹنگ پہ بھیجنا ہے کس کو بعد میں بھیجنا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بات آپ یہ بھی چل سکتا ہے. اچھا جی شاکر صاحب آپ سے ہم سہیل آفریدی صاحب کے متعلق کویشچن کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے بھی بیکاز آپ ان سے مل کے آئے ہیں, کافی قریبی آپ ان کے سمجھے جاتے ہیں. تو ایک وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جو اپنی لیڈر کو نہیں مل سکے تو یار کیا وہ لیڈر کو رہا کروا سکیں گے عمران خان صاحب کو, کیسے کروائیں گے رہا؟ دیکھیں یہ تو اختیار جو ہے وہ اس وقت ریاست کے پاس ہے, پنجاب حکومت کے پاس ہے, کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب کے انڈر آ رہی ہے, پنجاب حکومت کے انڈر آ رہی ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ ان سے ملاقات جو ہے وہ کروانی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب 26 نومبر تھی تو اس سے پہلے ملاقاتیں کچھ ہوئی تھی اور عمران خان کے لیے جو ہے وہ جیل کے دروازے کھل گئے تھے تو وہ ملاقاتیں کروائی گئی تھی. علی امین گنڈا پور کی بے شمار دفعہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے, بابر سواتی کی بھی کروائی گئی تھی لاسٹ ٹائم بھی ہوئی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو مسئلہ فلسطین بنا دیا ہے حکومت نے. آپ ایک منتخب نمائندہ ہے وہ عمران خان سے ملنا چاہتا ہے, عمران خان نے انہیں نامزد کیا تو آپ ان کی ملاقات کروا دیں. تو یہ ملاقات جو ہے وہ حکومت نے کروانی ہے. تو دیکھیں ہم رولز ہے نا, اب خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا تو آپ کو خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ لینا پڑے گا. تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کی ملاقات کروائیں. پنجاب حکومت معذرت دیکھیں ضد ہے, جو معاملہ عمران خان والا ہے وہ بھی ضد اور انا ہے. ٹھیک, تو یہ ایک ضد ہے کہ نہیں جی ہم نہیں ملنے دیں گے, ہمارے پاس دیکھیں طاقت ہے, ہمارے پاس اختیار ہے, ہم آپ کو کسی صورت آپ کے لیڈر سے نہیں ملنے دیں گے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو جانی. عمران خان نے اگر کوئی سہیل آفریدی کو پیغام دینا ہے تو وہ پیغام پہنچ چکا ہوگا, وہ سارا کچھ ہو گیا نا. دیکھیں ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. یہاں پہ کویشچن یاد آ گیا آپ کی بات سے, اطلاعات آئی ہیں کل کہ خان صاحب نے کوئی پیغام سہیل آفریدی کو پہنچا دیا ہے, تو آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, عمران خان جو ہیں وہ سہیل آفریدی کو مختلف پیغامات پہنچا رہے ہیں جس میں موجودہ صورتحال کے اوپر, آپریشن کے اوپر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک شروع کرنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں عمران خان نے سہیل آفریدی کو پہنچا دی ہیں. تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سہیل آفریدی کو عمران خان کے پیغامات موصول نہیں ہو رہے تو وہ پھر نادان ہے, یہ وہ ان کی غلط فہمی. اچھا جی شاکر صاحب, پنجاب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج جو ہے وہ پھٹنے جا رہا ہے, کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی, خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے, تو آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ایک بوجھ ہے اس وقت پنجاب حکومت اس پر. ٹھیک. سب جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پنجاب ہو, اس وقت جو معاملات ہیں یا اس وقت جو چیزیں ہیں جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی آپ اشتہارات کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ پہلے نمبر پر ہیں. آپ ملکی خزانہ لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو خرچ کرنے پر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں اشتہارات کی مد میں, یا کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے کوئی دور رس نتائج نہیں ہیں. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس وقت جو پنجاب حکومت ہے وہ ہے تو سیم پیج پر. اب دیکھیں آپ نے جس کو لانچ کیا ہے تو آپ اس کو موقع دے رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں. ہاں اتنی بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے. ٹھیک. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو پنجاب حکومت یا لوگوں کے اندر کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیدا ہو. تو اس وقت مجبوری ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے. تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ کویشچن شاکر صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو نورہ کشتی چل رہی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ چلتی رہے گی. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, اور یہ جو ثانیہ ہوا مرید کے آنے والے الیکشن میں آپ یہ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑے گی, اور یہ ان کی تقاریر کا حصہ ہوگا, اور اس وقت تک جو ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ بھی چکی ہوں گی. تو نون لیگ جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوں گے, لیکن جو ایک فارمولہ ہے اس فارمولے کے تحت ہی ہوں گے. اگر تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت تک رہا ہو جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوگا, پھر دوبارہ انہیں آپس میں مل کر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ نورہ کشتی جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے مان صاحب کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا کوئی بھی ٹاک شو ہے, کوئی بھی ڈسکشن ہے, کوئی بھی تھڑا ہے, کوئی بھی جگہ ہے, تو وہاں پر ذکر عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. تو یہ نورہ کشتی کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ذرا ہٹائی جائے عمران خان سے, لیکن اس نورہ کشتی کے دوران بھی جو ہے وہ نورہ کشتی میں سوار ہو کر غائب ہو جاتا ہے. اللہ. اچھا, چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر ٹاپک میں جو ہے نا, ہر ٹاک شو میں اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کے بغیر ان کا ٹاک شو کسی کا مکمل ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ کچھ چینلز والے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ گیسٹ نہیں آ رہا ہوتا وہاں پہ پی ٹی آئی کا, تو وہ پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ فیک پی ٹی آئی کا گیسٹ لے لیتے ہیں. میں آپ سے لاسٹ میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ پی ٹی آئی نے کے پی کے سے پلان دیا کہ ہم کے پی کے صوبہ کو چاروں طرف سے خود ہی اس کو کارڈن آف کریں, راستے بند کر دیں تاکہ کوئی موومنٹ نہ ہو سکے وفاق کی طرف. تو وہ کئی دفعہ یہ دھمکی بھی دیتے ہیں یا یہ اعلان کرتے ہیں. کیا از اٹ پاسبل کہ کے پی کے کو آپ چاروں طرف سے کلوز کر لیں, اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند ہو جائیں, پاکستان سے اس کے راستہ ہو جائے, اس طرح کی اپنے لیڈر کو رہا کروانے کے لیے اس طرح کی ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے صوبے جو ہیں, اکائی تو پاکستان ہے, تو چاروں صوبے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کو متحد کر کے رکھتی ہیں. تو یہ کوئی بھی سلوشن نہیں ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کبھی اس کے اوپر عمل کرے گی. تو اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی حکومت کے اندر جو ہے وہ مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے, اور کھلا ہوتا ہے. تو یہ کوئی اتنی نہیں ہے. آپ کا احتجاج جو ہے وہ آئینی بنیادی حق ہے, وہ آپ استعمال کریں, لیکن یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. ناظرین کرام, آپ نے شاکر وان صاحب کے جو خیالات ہیں وہ جانے. اب تک اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.